अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया करे उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। नीचे अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम शेयर कर रहे हैं, आपने सिर्फ स्क्रॉल करके पहले कमेंट के अंदर देखना है, वहाँ पर वो लिंक है, आप उसको प्रेस करेंगे, व्हाट्सएप खुल जाएगा और उसके ज़रिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये साथ ही हम लोग अपने टिकटॉक अकाउंट का भी जो है वो लिंक शेयर कर रहे हैं, आप इसे भी देख सकते हैं। ये हमारी ओरिजिनल आईडी है, बाकी तमाम जो टिकटॉक के ऊपर अकाउंट्स हैं ऑल ऑफ देम आर फेक। प्लीज़ उसको अनफॉलो कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, डिस्करेज कर दीजिए, बिकॉज एक ही अकाउंट है जो ओरिजिनल है। अच्छा, ये खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के 2 जंगी जहाज़ रवाना कर दिए गए हैं, बहरी जहाज़ रवाना किए गए हैं। समंदर में जो है वो उनको एक नया हुक्म आया है। वो किधर जा रहे हैं, मामला क्या है, इसकी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम के हवाले से 1 साल हो चुका है पाकिस्तान और भारत की जंग के हवाले से, और उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की जो फतह थी उसके हवाले से एक सामने आई है और इंटरनेशनल मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया है। ये भी मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ इस व्लॉग के अंदर शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले अमेरिका और ईरान के हवाले से जो जारी कशीदगी है, सबसे पहले उसे ज़रा देख लें, उसके बाद दीगर खबरों की तरफ चलेंगे। और उसमें जनाब मुमकिन मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ एक नई पेशरफ्त जो है वो सामने आई है और डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कौमी सलामती टीम ने ईरान की जानिब से पेश किए गए एक नए तजावीज़ के मुसवदे के ऊपर गौर किया है, जिसका मकसद जंग का खात्मा और खित्ते में कशीदगी कम करना है। ईरान की इस तजवीज़ में आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की पेशकश शामिल है, बशर्ते कि जंग का खात्मा किया जाए, जबकि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात को बाद के मरहले तक मौखर करने की बात की गई है। ताहम दोनों ममालिक की जानिब से तजवीज़ की मुकम्मल तफसीलात फ़िलहाल रिवील नहीं की गई, उसे पब्लिक नहीं किया गया है। इसके साथ साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जनाब ये रिपोर्ट किया है कि ट्रंप टेल्स एड्स टू प्रिपेयर फॉर एक्सटेंडेड ब्लॉकेड ऑफ ईरान। वो ये जनाब ये खबर दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मावरीन को हिदायत दी है कि वो आबना हुर्मुज़ की एक तवील अमरीकी बहरी नाकाबंदी की तैयारी कर लें, क्योंकि वाशिंगटन ईरान पर मौशी दबाव मजीद बढ़ाना चाहता है, जबकि जंग अपने 3रे महीने में दाखिल हो चुकी है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि जनाब इस नेवल ब्लॉकेट को वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से फ़र्क क्या आ रहा है अभी थोड़ी देर में वो भी मैं आपको बताऊँगा। सदर ने आला हुकाम के साथ मुलाकातों में फैसला किया है कि ईरान की तेल बरामद करने की सलाहियत पर दबाव जारी रखा जाए, जिसके लिए इन तमाम बहरी जहाज़ों को रोका जाएगा जो इस्लामी जमहूरिया की बंदरगाहों की तरफ या वहाँ से जा रहे हों। ट्रंप ने यह नतीजा अक्स किया कि ऑप्शन बमबारी दोबारा शुरू करने या अमरीका को मुकम्मल तौर पर इस तनाज़े से निकालने के मुकाबले में कम खतरनाक है। यह फैसला इस बात की निशानदेही करता है कि अमरीका मुमकिन तौर पर एक तवील अरसे तक ऐसी सूरत हाल में दाखिल हो सकता है जहाँ लड़ाई बड़ी हद तक रुक चुकी हो, मगर तनाज़े का कोई मुस्तकिल हल मौजूद ना हो और आबना हुर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त का मुस्तकबिल गैर यकीनी रहे। अमरीका ईरानी बंदरगाहों की तरफ जाने और वहाँ से आने वाले जहाज़ों को रोक रहा है ताकि ईरान की तेल आमदनी महदूद की जा सके, जबकि ईरान ने आबना हुर्मुज़ को तकरीबन तमाम दीगर ट्रैफिक के लिए बंद कर रखा है। सो बिल्कुल एक जो है ना स्टेलमेट की सिचुएशन जो है वहाँ पे बन चुकी है। इसके अलावा जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जनाब ये एक पैगाम जारी किया है, जिसमें लिखा है कि ईरान अब तक गैर जौहरी मुआहदे पर इतफाक़ करने में नाकाम रहा है। ईरान अपने मामला दुरुस्त नहीं कर पा रहा, वो गैर जौहरी मुआहदे पर दस्तखत के तौर तरीके नहीं जानता। बेहतर है कि वो जल्द दानिशमंदी दिखाए। डोनाल्ड ट्रंप ने AI से बनी अपनी ये तस्वीर भी जनाब साथ शेयर की है और इसमें उन्होंने एक गन जो है वो हाथ में उठाई हुई है और उसमें लिखा हुआ है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। अब यानी कि मज़ीद नरमी जो है वो नहीं होगी, अब ऐसी की तैसी जो है वो फेरी जाएगी। अब मैंने आज तक कभी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये हरकतें करते नहीं देखा। ही इज़ द फर्स्ट वन जिसको मैं इस किस्म की हरकतें करते मैं देखता हूँ कि एमी बिलावज अपने आप को मतलब अमरीकी मौला जट, अगर मैं ये कहूँ तो मेरे ख्याल में गलत ना होगा। यू नेवर डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अंदर लोग इन्हीं चक्करों की वजह से पसंद करते हैं कि जनाब ये इस किस्म की जो है ना वो थिएट्रिक्स करने के जो है वो माहिर हैं। तो ये जनाब सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये नई तस्वीर जारी की गई है। इसके अलावा अब वो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो स्टेलमेट की सिचुएशन है, जो मामला जो है वो फंसा हुआ है, उसकी वजह से मार्केट्स के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, ज़रा वो सिचुएशन भी आपको बता दें। तो जनाब आज तेल की कीमत जो है वो तकरीबन कोई $114 के आसपास इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ तो $113 113.50 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, इसके आसपास जो है वो मूव कर रहा है। सो ये मतलब बुलंद तरीन सतह है पिछले चंद हफ्तों की, जो तेल जो है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि आज का जो दिन है, अभी बुध का दिन है, आगे जुम्मे को मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान के अंदर ऑयल प्राइसेस जो है वो दोबारा उसको रिव्यू किया जाएगा, तो हो सकता है कि कोई बड़ा धचका जो है वो लगे। ऑब्वियसली मैं प्रेडिक्ट नहीं करूँगा, लेकिन लग यही रहा है कि कोई बड़ा धचका लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली जा रही हैं और वो नीचे नहीं आ रही, और वो उनको नज़र आ रहा है कि जनाब कोई फॉर्मूला नहीं निकल रहा, कोई मुआहदा नहीं बन रहा, जिसकी वजह से एक परेशानी जो है वो मार्केट्स के अंदर देखी जा सकती है। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली
2,500 پوائنٹس جو ہے وہ ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ نیچے گر چکی ہوئی تھی, اور ایک سلائیڈ جو ہے وہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ پوری طرح دیکھ سکتے ہیں. 2,500 پوائنٹس کمی کے ساتھ 1,65,823 کے اوپر جو ہے وہ مارکیٹ کلوز ہوئی ہے. پورا دن جو ہے اس کے اندر یہی ایک افیکٹ رہا ہے. ایک تو انٹرسٹ ریٹس بڑھ گئے ہیں, یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے مزید بڑھ جائیں. اوبیسلی اسپیکولیشن والی بات ہے, لیکن یہ بھی پریڈکٹ کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ تیل کی جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں, میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا مطلب ہے مہنگائی, اور مہنگائی کا مطلب ہے کہ شرح سود جو ہے وہ انکریز ہوگا. شرح سود کو انکریز کرنے کا مطلب ہے بزنس کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا جائے گا, قرضے لینا جو ہے وہ مشکل ہوتا جائے گا. اسی لیے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی جو ہے وہ یہ پریشانی دیکھی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ امریکی سیکرٹری خزانہ نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا محکمہ خزانہ نے اکنامک فیوری کے ذریعے ایران کے بین الاقوامی شیڈو بینکنگ ڈھانچے, کرپٹو تک رسائی, شیڈو فلیٹ, اسلحے کی خریداری کے نیٹ ورکس, خطے میں دہشت گردی, پراکسس کی فنڈنگ اور چین کی آزاد ٹی پاٹ ریفائنریز کو نشانہ بنایا ہے جو ایران کی تیل تجارت کی حمایت کرتی ہیں. ان اقدامات کے نتیجے میں ارب ڈالر کی آمدنی متاثر ہوئی ہے جو دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. امریکی صدر کی زیادہ سے زیادہ دباؤ مہم کے تحت تہران میں مہنگائی دگنی ہو چکی ہے اور اس کی کرنسی تیزی سے قدر کھو رہی ہے. تو ایرانی تمن جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کی ویلیو جو ہے وہ ہٹ ہو رہی ہے, لیکن یہاں پہ مطلب کئی ایسے لوگ ہیں جو ایکچولی دھڑا دھڑ ایرانی کرنسی جو ہے وہ خرید رہے ہیں. اس کے علاوہ ایران کے مرکزی بین الاقوامی جو ہوائی اڈہ ہے خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ, اسے 57 روز کی بندش کے بعد جو ہے دوبارہ پروازوں کی بحالی وہاں سے شروع ہو گئی ہے, اور جنگی حالات کے باعث اسے معطل کر دیا گیا تھا. حکام کے مطابق ایرانی فضائی حدود کھولے جانے کے بعد چند روز قبل محدود پیمانے کے اوپر فلائٹ آپریشن جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا گیا. رپورٹس کے مطابق معمول کے دنوں میں اس ایئرپورٹ سے تقریباً 100 سے لے کے 150 پروازیں جو ہیں وہ آپریٹ کرتی تھی, لیکن ابھی آج کل 10 سے 15 پروازیں جو ہیں وہ ابھی آپریٹ کرنا شروع کریں گی, اور ساتھ ہی ساتھ مختلف جو ٹرمینلز ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوں گے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے اندر, تہران کے اندر جو ہے وہ زندگی اب آہستہ 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 جو ہے وہ معمول کے اوپر آ رہی ہے. اس کے علاوہ امریکہ کی جانب سے ایرانی جہازوں کو قبضے میں لینے پر ایران نے اقوام متحدہ سے جناب احتجاج کیا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق سیکرٹری جنرل UNO صدر سلامتی کونسل کو خط میں ایران نے ناکہ بندی کو بحری قزاقی قرار دیا ہے. ایران کے اقوام متحدہ میں سفیر امیر سعید ایروانی نے کہا کہ ایسا رویہ غیر قانونی جبر, بین الاقوامی تجارت میں مداخلت اور املاک کے غیر قانونی قبضے کے مترادف ہے. تو یونائٹڈ نیشنز کو جو ہے وہ بیسکلی ایران کی جانب سے لیٹر لکھا گیا ہے ان جہازوں کے حوالے سے جو امریکہ نے اپنے قبضے میں کیے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک تصویر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اوبیسلی یہ ایک فائل پکچر ہے, لیکن خبر یہ ہے کہ ایران کی پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب انہوں نے بہت سے امریکی میزائل جو ہیں وہ ریکور کیے ہیں, انہیں اپنے قبضے میں لیا ہے, اور بیسکلی یہ وہ میزائلز ہیں جو ایران کی جانب پھینکے گئے لیکن وہ ایکسپلوڈ نہیں ہوئے, اور جب وہ ایکسپلوڈ نہیں ہوئے تو ایران جو ہے ان کو ریکور کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 15 ہیوی امریکن میزائلز, اب وہ کون سے میزائلز ہیں ایگزیکٹلی یہ نہیں پتا, لیکن وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب 15 میزائل جو ہیں وہ ہمارے قابو میں آ گئے ہیں ان دا ساؤتھ. یہ مطلب جنوب کے اندر بتایا جا رہا ہے, جنوبی ایران کے اندر, اور اس میں کہتے ہیں کہ جنہیں 55 مور پلس تھاؤزنڈز آف بمبلٹس ان اندر ریجن, کہ جناب وہاں پہ بھی جو ہے بہت سے بم جو ہیں انہوں نے ریکور کیے ہیں جو امریکہ کی جانب سے پھینکے گئے تھے. اس میں ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بنکر بسٹر GBU-57 جو بہت ہی ایک قیمتی اور بہت ہی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہائی پروفائل ایک بنکر بسٹر بم ہے, اسے بھی جناب ریکور کر لیا. بیسکلی وہ پینیٹریٹ کرتا ہے زمین کے اندر, اور اگر کوئی ٹنلز ہوں یا زیر زمین اگر کوئی کنسٹرکشن کی گئی ہے وہ نیچے جا کے جو ہے اسے ایکسپلوڈ کرتا ہے اور پورے کی جو جگہ ہوتی ہے اسے کولیپس کر دیتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بھی ایک بم جو ہے ہم نے ریکور کر لیا ہے. اب عام طور پہ جب جنگیں ہوتی ہیں یا کچھ ملکوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح مطلب ان کے ہاتھ میں ایسے میزائلز آ جاتے ہیں یا جہاز آ جاتے ہیں, لڑاکا طیارے آ جاتے ہیں, تو اس کے بعد وہ جو ملک ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اس کی ریورس انجینئرنگ شروع کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے بنایا کس طرح ہوا ہے. پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کی خبر ایک دفعہ آئی تھی کہ پاکستان نے ٹاماہاک میزائل جو ہے وہ ریکور کیا تھا, اور اس کے بعد اسے ریورس انجینئرنگ کر کے جو ہے ایک میزائل بنایا گیا تھا. یہ رپورٹ ہوا تھا میڈیا کے اندر. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو یاد ہو اسامہ بن لادن کے حوالے سے جو آپریشن ہوا تھا, تو تب وہاں پہ امریکہ کا ایک ہیلی کاپٹر تھا جو خراب ہو گیا تھا اس کمپاؤنڈ کے پاس, تو امریکیوں نے دوسرے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کے جاتے جاتے جو ہے اسے تباہ کر دیا تھا. اسے تباہ کرنے کا بیسکلی مقصد یہ تھا کہ کہیں وہ ریورس انجینئرنگ کے ذریعے جو ہے وہ کاپی نہ ہو جائے. تو ایران یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے امریکہ کے 15 بڑے ہی سوفسٹیکیٹڈ قسم کے میزائل جو ہیں اپنے قبضے میں اب لے لیے ہیں, اور اس کی وہ ریورس انجینئرنگ جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جناب جو آج کل جو برطانیہ کے شاہ چارلز ہیں
وہ جناب اس وقت جو ان کے بادشاہ ہیں جنہیں پرنس چارلز ماضی میں کہا جا سکتا تھا وہ بادشاہ بن چکے ہیں، وہ اور ملکہ کمیلا جو ہیں وہ آج کل امریکہ کے دورے کے اوپر ہیں اور وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کے انٹریکشنز ہو رہے ہیں۔ تو ایک خبر بڑی انٹرسٹنگ سامنے آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گفتگو کرتے ہوئے کہیں پہ جو ہے وہ یہ عشائیے کے دوران ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ جب چارلز مجھ سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ایران کے جوہری ہتھیاروں کے خلاف امریکی موقف سے وہ پوری طرح متفق ہیں، کہ جناب امریکہ جو ایران کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے وہ چارلز جو ہیں وہ میرے ساتھ پوری طرح ایگری کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے برٹش جو ہیں ان کے لیے بڑی ایک امبیرسمنٹ ہوئی ہے، بڑی ان کو شرمندگی ہوئی ہے، کیونکہ عام طور پہ جو شاہی خاندان ہے برطانیہ کا وہ پولیٹیکل میٹرز کے اوپر، فورن پالیسی کے اوپر، دفاعی معاملات کے اوپر کبھی کامنٹ نہیں کرتا، اور یہ معاملہ جو ہے انہوں نے برطانیہ کے اندر اپنی حکومت کے اوپر چھوڑا ہوا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جناب چارلز جو ہیں وہ میرے ساتھ اس معاملے کے اوپر پوری طرح اتفاق کر رہے ہیں، برطانیہ کے لیے بڑا امبیرسنگ ہے۔ اور وہاں پہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو نجی گفتگو تھی، اگر تو پہلی بات تو چارلز کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، اور اگر کیا بھی ہے تو یہ ایک نجی گفتگو تھی جسے ایکچولی کوٹ نہیں کرنا چاہیے تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مہمانوں کو، اور ظاہری بات ہے وہ جو ملک ہے برطانیہ، اسے بھی کافی امبیرس کیا ہے اس چیز کو کہہ کے کہ جناب چارلز جو میری بات سے ایگری کرتے ہیں، جبکہ یہ ایکچولی نہ ان کا ڈومین ہے اور نہ وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ امریکہ کے حوالے سے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور کام کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو اس کی اے آئی کی بنی ہوئی وہ ایک تصویر دکھا رہا تھا۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ جناب امریکہ جو ہے سی این این نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ جو ہے ایک نئے پاسپورٹ لے کر آئے گا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر اس کے اوپر چپکی ہوئی ہوگی، اور بیسکلی یہ امریکہ کی 250ویں اینیورسری کے سلسلے میں جو ہے وہ ایک اسپیشل پاسپورٹ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے، اور جلدی یہ پاسپورٹ جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر ہے۔ آن لائن آپشنز یا دیگر مقامات پر موجودہ پاسپورٹ ڈیزائن جو ہے وہ برقرار رہے گا، لیکن یہ ایک اسپیشل پاسپورٹ ہے جو بیسکلی جو 250th اینیورسری ہے اسے کمیموریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ پاسپورٹ نکالا جا رہا ہے۔ اب مجھے عام طور پہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی چند سیاستدانوں کو بہت شوق ہے ہر جگہ اپنی تصویریں جو ہیں وہ چسپاں کرنے کا، تو یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جو ہے وہی شوق ہے کہ پاسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنی تصویر لگا دی ہے۔ اب عام طور پہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ پرائم منسٹرز کی یا پریزیڈنٹس کی تصویریں جو ہیں وہ پاسپورٹس کے اوپر لگائی جائیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ بھی حرکت وہاں پہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ البتہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پسندیدگی کے حوالے سے ایک نیا سروے جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور یہ سروے جو ہے وہ 15 سے 20 اپریل کے درمیان کیا گیا، اور اب ان کی جو اپروول ریٹنگز ہیں وہ 36% کے اوپر آ کے گر گئی ہیں، یعنی 36% لوگ جو ہیں وہ امریکہ کے اندر اب ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ ابھی بھی پسند کرتے ہیں یا مطمئن ہیں ان کے کام سے۔ میجورٹی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند نہیں کرتی، اور جب ان کا ایکچولی انتخاب ہوا تھا تو اس وقت ان کی کارکردگی کی جو اپروول ریٹنگز تھی وہ 47% تھی، وہ 47% سے وہ کم ہو کے 36% کے اوپر جو ہے وہ آ گئی ہیں۔ تو گھر کے اندر بھی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے خبر شیئر کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ ہفتوں میں پیش آنے والے اہم واقعات پر کابینہ کو انہوں نے اعتماد میں لیا، اور پاکستان نے انہوں نے کہا خطے میں امن کے قیام کے لیے بھرپور سفارتی کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 11 اپریل کو ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں مذاکراتی عمل کا آغاز ہوا، جس کے دوران فریقین کے درمیان 21 گھنٹے طویل نشست ہوئی۔ ان کے مطابق ان کوششوں کے نتیجے میں سیز فائر ممکن ہوا، اور اس میں توسیع بھی کی گئی جو تاحال برقرار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر اور ان کی ٹیم نے خلوص نیت سے جو ہے وہ کردار ادا کیا، جبکہ محسن نقوی کی کوششیں بھی قابل ستائش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کا دورہ کیا، جہاں تفصیلی مذاکرات ہوئے، بعد میں وہ عمان اور روس بھی گئے اور یقین دلایا کہ اپنی قیادت سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ جواب دیں گے۔ آگے کا پورشن بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وزیر اعظم کے مطابق اس صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کا ایک ہفتے کا درآمدی بل $30 کروڑ سے بڑھ کر $80 کروڑ تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑھتی ہوئی قیمتوں نے معاشی استحکام کی کوششوں پر اثر ڈالا ہے، تاہم حکومت نے اجتماعی کاوشوں کے ذریعے صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے علی پرویز ملک جو وزیر پیٹرولیم ہیں ان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر ٹاسک فورس صورتحال کی نگرانی کر رہی ہے، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ اور دیگر شعبوں میں سبسڈی برقرار رکھنے کے لیے صوبوں سے مشاورت بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک بڑی اہم خبر یہ آئی ہے کہ ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے کے لیے انٹرپول کی جانب سے ریڈ وارنٹ جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ نیب کی جانب سے، نیب کے چیئرمین کی جانب سے جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اب اس سے پہلے یہ ریڈ وارنٹ جاری ہونے کا مطلب ہے کہ انٹرپول نے جو ہے وہ ان کی گرفتاری کی تیاریاں جو ہے وہ شروع کر دی ہیں، اور عام طور پہ انٹرپول کو جو ہے وہ کوئی بھی قانون نافذ کرنے والا ادارہ کسی ملک سے جو ہے وہ اپروچ کرتا ہے، اور اگر وہ شخص جو ہے وہ اس ملک میں نہ ہو اور اس کی گرفتاری مطلوب ہو، اور اگر اسے کسی کیس کا سامنا ہو اور وہ وہاں پہ پیش نہ ہو رہا ہو، تو تب انٹرپول سے رابطہ کیا جاتا ہے، اور کنسیکوئنٹلی اس کے ریڈ وارنٹ جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں۔
اب ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے اندر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیاں یا اپنے کام جو ہے وہاں پہ کر رہے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا بھی جو ہے وہ آغاز کیا. لیکن ملک ریاض جو ہیں وہ پاکستان نہیں آ رہے تھے. بیچ میں بہت دفعہ باتیں ہوئی کہ شاید ملک ریاض جو ہیں وہ آئیں گے پاکستان، آ کے قانون کا سامنا کریں گے، یا پھر شاید ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا. اب الٹیمیٹلی یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ قانون حرکت میں آ گیا ہے، اور انٹرپول نے ان کے ریڈ وارنٹ جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں. اب یہ ریڈ وارنٹ جو ہے اس کی تکمیل کس طرح ہوگی، کب ہوگی، انہیں کب گرفتار کیا جائے گا، انہیں کس طرح پاکستان لایا جائے گا، ظاہری بات ہے ایک بڑا طویل یہ مرحلہ ہوگا. اور کیا متحدہ عرب امارات کے اندر رہتے ہوئے کیا وہاں کی حکومت انہیں جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. حالیہ دنوں کے اندر پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کیسے رہے ہیں یہ میرے خیال میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ملک ریاض کے حوالے سے ایک یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو آج کے دن میں سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ جناب اماراتی حکام نے شہریوں کو سائبر قوانین کی پاسداری کرنے کے لیے سخت تنبیہ جو ہے وہ جاری کی ہے. حکام نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں سائبر قوانین کی پاسداری کریں. واٹس ایپ پر پرائیویٹ چیٹس بھی سائبر کرائم قانون سے مستثنا نہیں. بغیر اجازت اسکرین شاٹس یا گفتگو شیئر کرنا بھی جو ہے وہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے UAE کے اندر. اس کے علاوہ شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2 جنگی بحری جہاز پاکستان نے جو ہے وہ روانہ کیے ہیں. تو یہ خبر یہ سامنے ہے کہ جناب 2 پاکستانی وارشپس ترگل کلاس اے ڈیفنس اینڈ گائیڈڈ میزائل فریگیٹ PNS تیمور اینڈ ذوالفقار کلاس گائیڈڈ میزائل فریگیٹ PNS اسلات جو ہے وہ ملیشیا کے پہنچ گئے ہیں. وہاں پہ نیول ایکسرسائز وہ وہاں پہ کریں گے رائل ملیشین نیوی کے ساتھ. تو پاکستان کی جو نیوی ہے وہ بھی جو ہے وہ پوری طرح تیار ہے اور پوری طرح جو ہے وہ اپنا کام سر انجام دے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بلومبرگ نے بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اور بھارت کے درمیان جو 1 سال پہلے جنگ ہوئی تھی اس سے ریلیٹڈ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ چائنا کی جو کمپنی ہے چینگڈو ایئر کرافٹ، یہ بیسکلی وہی کمپنی ہے جو J-10C طیارہ بناتی ہے، لڑاکا طیارہ بناتی ہے، جس نے پاکستان کی بھارت کے خلاف جنگ کے اندر جو ہے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ اس کمپنی نے خاص طور پہ وہ جو جنگ ہوئی ہے اس کمپنی نے 2025 میں ریکارڈ منافع جو ہے وہ بنایا ہے، اور اپنی پہلی سرمائی کی فروخت تقریباً انہوں نے دگنی کر دی. ان کی سیلز جو ہیں وہ تقریباً ڈبل ہو گئی ہیں. کمپنی کے مطابق 2025 میں آمدنی 15.8% سے بڑھ کر 75.4 ارب یوان یعنی کہ $11 ارب ہو گئی ہے، جبکہ منافع 6.5% اضافے کے ساتھ 3.4 ارب یوان تک پہنچ گیا ہے. اور یہ اب تک کی اس کمپنی کی سب سے بلند ترین سیلز اور پروفٹس ہیں. کمپنی نے مزید بتایا کہ پہلی سرمائی کی فروخت میں سالانہ بنیاد پر تقریباً 80% اضافہ ہوا ہے. چینگڈو کے سنگل انجن کثیر المقاصد J-10 لڑاکا طیاروں کو گزشتہ سال مئی میں عملی جنگ میں آزمایا گیا، جب پاکستان نے دعویٰ کیا کہ اس نے متعدد بھارتی طیارے جو ہیں مار گرائے ہیں، جن میں فرانسیسی ساختہ رافیل طیارے بھی جو ہے وہ شامل تھے. مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے چین کی بڑی دفاعی کمپنیوں میں شامل اس کمپنی نے 2025 کی بہتر کارکردگی کو اثاثوں کی تنظیم 9 سے منسوب کیا، جس میں اب طیارہ سازی کا کاروبار بھی شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ پولیٹکس کے حوالے سے جناب ایک خبر جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا. اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 2 مزید ججز جو تھے ان کا جو ٹرانسفر تھا وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہنے کے اوپر روک دیا گیا. انصار عباسی صاحب نے آج یہ خبر دی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مداخلت کی وجہ سے جو ہے جسٹس خادم حسین سمرو اور جسٹس ابار ایم طاہر کے نام کم از کم فی الحال اب تک کے لیے ٹرانسفر کی فہرست سے جو ہے وہ خارج کیے گئے ہیں. صدر آصف علی زرداری کی واپسی کے اوپر جو ہے یہ معاملہ شاید دوبارہ زیر غور آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں ان کا جو ٹرانسفر ہے وہ کر دیا جائے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ ریزرویشن تھی. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ارکان نے جسٹس خادم حسین سمرو کو سندھ ہائی کورٹ اور جسٹس ابار ایم طاہر کو بلوچستان ہائی کورٹ میں تعینات کرنے کی تجویز پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. تو فی الحال وہ سلسلہ جو ہے وہ رک گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے ایکچولی ایک ٹویٹ کیا، وہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ٹرولز نے اسٹیبلشمنٹ کے بعد جواد احمد، اقرار، انصار عباسی، سہیل وڑائچ، حسن ایوب، آسمہ شیرازی، غریدہ سمیت سینکڑوں ایسے صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو تحریک انصاف کا ذاتی مخالف بنا دیا ہے، جن کی عمران خان سے کوئی لڑائی ہی نہیں تھی. ان کی پالیسی سمجھ سے باہر ہے. تو یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ان کے سوشل میڈیا والے لڑکے ہیں یا لونڈے لپاڑے جنہیں میں اکثر کہتا ہوں، یہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے نا آپ نے جرنلسٹ کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے خلاف کر دی ہے. اب ظاہری بات ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے، نہ ان کو آئیڈیا ہے کہ میڈیا ہینڈلنگ کس طرح کرتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے کہ جناب میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ بات کس طرح کرتے ہیں. ان کو اپنی ترویج چاہیے ہوتی ہے. یہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کو اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے ہر ایک سے لڑتے رہتے ہیں. یہ اپنے مخالفین سے بھی لڑتے رہتے ہیں، یہ جرنلسٹ سے بھی لڑتے رہتے ہیں، طرح طرح کی جو ہے وہ الزام تراشیاں کریں گے، ان کے اوپر جو ہے گھٹیا قسم کے الزامات لگائیں گے.
اور اس کی وجہ سے فواد چوہدری صاحب کا ماننا ہے کہ جناب یہ جرنلسٹ جو ہیں وہ اب ذاتی طور پہ جو ہے وہ ناراض ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. میں نہیں جانتا ہوں، اوبیسلی یہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میں اس کے اوپر ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، میں ایک کامنٹ ضرور کرنا چاہوں گا. بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی جرنلسٹ کے لیے، کہ جب ایک سیاسی جماعت یا اس کے کارکن جو ہیں وہ آپ کے خلاف ایک پوزیشن لیں یا آپ کے خلاف ایک کیمپین چلائیں، آپ کو ہٹ کریں، آپ کی فیملی کو ہٹ کریں، اس کے باوجود یو forget all that، آپ بھول جائیں وہ سب کچھ، اور اس کے باوجود آپ کہیں نہیں میں ایک جرنلسٹ ہوں، آئی ڈونٹ کیئر مجھے میری ایک جماعت نے، اس جماعت نے میرے اگینسٹ کیا کیا، میری فیملی کو کس طرح ٹارگٹ کیا، میں اپنی پھر بھی جب میں صحافت کروں گا آئی ہیو ٹو بی نیوٹرل. یہ نیوٹرالٹی جو ہے نا، میں معذرت کے ساتھ میری جو ایک صحافت کرنے کا طریقہ کار ہے وہ ذرا باقی لوگوں سے، ان لوگوں سے مختلف ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی سائڈ تو آپ کو لینی پڑے گی. نہیں، ضروری نہیں ہے، آپ کو سائڈ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نیوٹرل رہ سکتے ہیں، اور یہی اصل جرنلزم ہے. میں کم از کم اس کے اندر بلیو کرتا ہوں، اور میں اسی لیے سمجھتا ہوں کہ بے شک کوئی سیاسی جماعت یا اس کے لونڈے لپاڑے یا اس کے رہنما یا اس کا لیڈر وہ بے شک آپ کو ٹارگٹ کر رہا ہو، بٹ وین یو سٹ آن دس چیئر اینڈ وین یو ڈو یور جرنلزم، آپ جب بھی اپنی صحافت کریں آپ کو نیوٹرل رہنا ہے، آپ کو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا ہے. پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، مجھے بھی بہت سی جماعتوں نے، آپ کو میں بڑے انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں، شاید میں یا شاید حامد میر صاحب، میرا خیال میں شاید ہم 2 جرنلسٹ ہوں گے پاکستان کے جن کے خلاف پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز دونوں نے ٹرینڈ چلائے ہوئے ٹویٹر کے اوپر، دونوں کے کارکنوں نے مل کے ہمارے اگینسٹ ٹرینڈ چلائے ہوئے. تو ڈزنٹ میٹر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہور چلاؤ، روزانہ چلاؤ، ہو کیئرس. آپ کے خیال میں مجھے اس سے فرق پڑتا ہے؟ میں تو جس طرح جو اپنی صحافت ہے میں ویسی کروں گا، جس کو جو چیز غلط سمجھوں گا اسے غلط کہوں گا، جسے ٹھیک سمجھوں گا اسے ٹھیک کہوں گا. آپ روزانہ کے حساب سے ٹرینڈز چلائیں، ڈزنٹ میٹر. میری اور پاکستان تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون کے حوالے سے لڑائیوں کی ایک پوری لسٹ ہے، کبھی بیٹھے میں آپ کو کھل کے بتاؤں گا، میں ان کے لونڈے تک آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں، دونوں کے کیڑے لونڈے ہیں، کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. نون لیگ نے اپنے رکھے ہوئے ہیں، کچھ باہر ہیں، کچھ پاکستان میں ہیں، اسی طرح پی ٹی آئی کے بھی کئی باہر ہیں، کئی اندر ہیں، ڈزنٹ میٹر، خیر ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں. مجھے پتا ہے وہ کیوں کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں، کیونکہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک اینکر کو، کسی ریناؤنڈ آدمی کو جب آپ گالی دیں گے یا ٹویٹ کریں گے تو اس کی ریچ زیادہ ہوگی، یا اس کے اگینسٹ آپ جب ویلاگ کریں گے یا ویڈیو لگائیں گے اس پہ تھمبنیل لگائیں گے. یہاں پہ ان کا ایک پی ٹی آئی کا لونڈا لپاڑا ہے، میں بڑی انٹرسٹنگ اس کی آپ کو بات بتاتا ہوں، وہ اپنے تھمبنیل پہ میری تصویر لگاتا ہے جبکہ میری ڈسکشن بھی نہیں ہوئی ہوتی تھمبنیل کے حوالے سے، مطلب وہ ویڈیو کے اندر، ویڈیو میں میرے بارے میں بات ہی کوئی نہیں ہوئی، لیکن میری تصویر تھمبنیل کے اوپر لگاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہاں جی لوگ دیکھیں گے، ہاں جی کہ اس نے منصور علی خان کے بارے میں کیا کہا. ہو کیئرس، ڈزنٹ میٹر، خیر کرتا رہے. میں اس کے بارے میں بات تک نہیں کرنا چاہتا، وہ اتنا غیر اہم ہے، لیکن میں آپ کو صرف حرکتیں بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں کرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے اس کی. اسی صرف وجہ یہ ہے، اگر آپ ان چموڑوں کو کبھی آگے کہیں بھائی آؤ ذرا سامنے آ کے بیٹھو، آؤ ذرا 2 ہاتھ کرتے ہیں نا، تو پھر ان کی بتی گل ہو جاتی ہے. تو اسی لیے ان کی اتنی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. میں اگر کوئی صحافی، اگر میری یہ رائے ہے، اگر کوئی صحافی یہ سمجھتا بھی ہے کہ جناب وہ دیکھیں اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے کہہ دیا، وہ بھاڑ میں جائے یار، آپ اس کو کیوں اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں، اس کا کام ہے. وہ گنگو تیلی بیٹھ کے اپنے کوئی چھوٹے سے کہیں پہ کمرے کے اندر بیٹھ کے جو بول رہا ہے اسے بولنے دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ اپنے کام پہ فوکس رکھیں، جسٹ ڈو واٹ ایور یو وانٹ، جسٹ سے واٹ ایور یو وانٹ، لیٹ ہم سے واٹ ایور ہی وانٹس، ہو کیئرس. خیر بات لمبی ہو گئی. اس کے علاوہ جناب وی نیوز نے ایک خبر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے اندرونی اختلافات بھی وہاں پہ کھل کے سامنے آ گئے. مرکز کے اندر تو کھینچا تانی چل رہی ہے، ادھر بلوچستان کے اندر بھی جو ہے اختلافات سامنے آ گئے ہیں. چند اہم پارٹی رہنماؤں اسفند یار کاکڑ، محمد اشرف ناصر، وسیل خان کاکڑ اور روبینہ کاکڑ نے ایک پریس کانفرنس میں عمران خان کی رہائی کے لیے کچلاک میں ایک جرگے کے انعقاد کا اعلان کیا ہے. کوئٹہ میں ان رہنماؤں نے اعلان کیا کہ عمران خان کی رہائی اور علاج معالجے کے لیے آئندہ 10 روز میں کچلاک میں ایک جرگے میں احتجاجی تحریک لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. رہنماؤں نے الزام عائد کیا کہ فارم 47 کی حکومت نے عمران خان کے خلاف بے بنیاد مقدمات بنا کر انہیں قید میں رکھا ہوا ہے اور پارٹی کی مرکزی اور صوبائی قیادت ان کی رہائی کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے میں ناکام رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی بہنوں نے بھی پارٹی قیادت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور وہ ان کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی اس وقت عملی طور پر مفلوج ہو چکی ہے اور 4 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، جبکہ پارلیمنٹیرینز اور عہدیداران نے کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کیا ہے. دوسری جانب اس پیش رفت پر پی ٹی آئی بلوچستان نے مذکورہ پریس کانفرنس کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے متعلقہ رہنماؤں کو پارٹی سے فارغ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ایک بیان میں کارکنوں کو ایسے عناصر سے ہوشیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے جنہیں پارٹی نے مفاد پرست ٹولہ قرار دے دیا ہے. تو 4 دھڑے یہ خود کلیم کر رہے ہیں کہ جناب پارٹی کے اندر سے بنے ہوئے. جب آپ کے دھڑے اتنے زیادہ بنے ہوئے ہوں گے، آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے آپ کچھ کر سکیں گے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.